अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाज़िर खिदमत है तंजीला रियाज का नावल अहद अलस्त, एपिसोड 48। शहरोज़, क्या बात है? मेरा बेटा कुछ परेशान है। अम्मी कब उसके कमरे में आई और कब उसके पीछे आकर खड़ी हुई, उसे खबर भी ना हुई थी। वो कब से बैल्कनी में खड़ा सामने मेन सड़क पर से गुजरने वाली गाड़ियों को देखने में मगन था। वो लाहौर में ही था। उनके एरिया में गुज़िश्ता कुछ महीनों में 3 नए कैफेटेरिया बने थे, जहां रात गए तक हुजूम रहता था। नौजवान लड़के लड़कियां नित नए फैशन के दिलदादा बाउलिंग खेलने और शीशा पीने के शौक में वहां जमा रहते थे। उनका इलाका बहुत पुरसुकून हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ शोर और हंगामा बहुत बढ़ गया हुआ था, जिसकी बिना पर मकामी आबादी खुश नहीं थी। लेकिन कोई शिकायत भी नहीं करता था, क्योंकि तकरीबन हर घर से एक आधा बच्चा उन कैफेटेरिया में अपनी शामें बिताने का शौकीन था। इन्हीं कैफ़ेज़ की वजह से यहाँ ट्रैफिक का हुजूम भी ज़्यादा रहने लगा था। लेकिन शहरोज़ वहाँ बिना किसी मकसद के खड़ा ला यानी सोचों में घिरा था। अजीब सन्नाटा था जो रूह पर जमूद तारी कर रहा था, और अजीब शोर था जो कानों को तकलीफ देता था। अम्मी की आवाज़ सुनकर उसने गहरी सांस भरी और मुड़कर उनकी जानिब देखा। वो उसके बराबर आ गई थी। शहरोज़ कुछ नहीं बोला और फिर सामने की जानिब देखने लगा। बिजली चली गई थी, लेकिन एक लम्हा ही लगा था जब तारीकी ने सारे माहौल को अपने पंजे में जकड़कर हड़पने की कोशिश की थी, और फिर देखते ही देखते यूपीएस जनरेटर्स की बदौलत अंधेरा छटने लगा था। एक एक करके रोशनियां होने लगी थीं। उनकी शिद्दत पहले से कम थी, लेकिन फिर भी तारीकी शिकस्त खोरदा एक जानिब पड़ी साफ महसूस हो रही थी। उन दोनों माँ बेटे ने यह मंजर देखा। रोशनी कभी हार नहीं मानती ना। तारीकी कितनी भी जालिम क्यों ना हो, रोशनी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। अम्मी ने सादा से अंदाज में कहा था। वो उसकी माँ थी। वो जानता था कि वो ज़ूमानी बातें नहीं करती थीं, लेकिन उस लम्हे उसको लगा कि जैसे उन्होंने उस पर तंज किया है। वो सामने ही देखता रहा। उनकी बात का कोई जवाब दिया ना, कोई चेहरे पर तासुर उभरा। अम्मी एक नज़र उस पर डालती और फिर सामने देखने लगती, लेकिन जब वो कुछ बोलकर नहीं दिया तो उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा था। क्या बात है, आज तो मेरे पास बैठे भी नहीं। मैंने सोचा मैं खुद अपने बेटे के पास बैठ जाऊं कुछ लम्हे। कल तो फिर वापस कराची चले जाओगे। वो आम से अंदाज में कह रही थी। शहरोज़ ने बहुत सुस्त से अंदाज में उनकी जानिब देखा। वो उसकी माँ थी। उसने याद करने की कोशिश की वो गुज़िश्ता बार कब उनके पास इत्मीनान से बैठा था, कब उनसे जी भरकर बातें की थीं। उसे याद नहीं आया था। वो उसकी अजीज़ तरीन हस्ती थी। दुनिया में कोई दूसरा वजूद, कोई दूसरा चेहरा और कोई दूसरी ज़ात उसके लिए उनसे ज़्यादा मुक़द्दम नहीं थी, और उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने गुज़िश्ता बार कब उनसे बातें की थीं, उनकी बातें सुनी थीं। उसे आज पता चला था कि अम्मी डायबिटिक हो चुकी थीं। वो 6 महीने से इंसुलिन ले रही थीं और उसे खबर भी नहीं थी। उसे पता भी नहीं चला था, और वक्त उसके हाथों से फिसल कर निकल गया था। वो अम्मी के साथ बहुत अटैच्ड रहा। वो बहुत फुर्तीली किस्म की औरत थी। सारा दिन फिरकी की तरह घर के कामों में मगन घूमती फिरती रहती थीं। फिर शाम को उनके पाँव में दर्द होने लगता तो शहरोज़ उनके पाँव का मसाज करता और उनके पाँव दबा देता, और साथ साथ उनके पाँव में गुदगुदियाँ करता रहता। वो नाराज़ होती तो कहता, अम्मी ये तो मेरा फ़र्ज़ है। आप मेरी जन्नत की सीढ़ी हैं। आपने मुझे जन्नत में ले जाना है, लेकिन आप मुझे तभी जन्नत तक ले जा सकेंगी ना जब खुद ठीक से चलेंगी। ये दर्द करते पाँव के साथ जन्नत में कैसे जाएंगे हम? उसकी ऐसी बातें सुनकर वो हंसने लगा करती थीं। दोनों भाई बहुत छोटी उम्रों से ऑफिस जाने लगे थे, इसलिए घर में वक्त नहीं दे पाते थे, लेकिन वो हमा वक्त अम्मी के साथ रहने वाला बेटा था। अम्मी भी उसके लाड दोनों दूसरे बेटों से ज़्यादा उठाती थीं।
बहरोज भाई और महरोज भाई उसे चिढ़ाया करते थे कि तुमने हमारी अम्मी हमसे हत्या ली हैं। अब सूरत हाल ये थी कि वही माँ उस लाडले बेटे की शक्ल देखने को तरसती थी। उसके लिए भी ये सब बातें निस्फ सदी का किस्सा बनकर रह गई थीं। अम्मी के साथ इतवार बाज़ारों में फिरना, उन्हें उनकी सहेलियों के यहाँ ले जाना, उनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर मटर के दाने निकलवाते हुए उनसे ढेरों बातें करना ख्वाब के जैसा लगता था। हालांकि चंद साल ही तो गुजरे थे। वो उनके पास बैठकर उन्हें सुई में धागा डालकर दिया करता था और वो उसकी शर्ट का बटन टांग दिया करती थीं। चंद साल कहने को चंद साल थे। इन सालों में बहुत कुछ बदल गया था। अब वो मसरूफ़ कम और मारूफ ज़्यादा हो गया था। अब वो अच्छा लगता था भला अम्मी की सहेलियों के घरों में जाता, इतवार बाज़ारों में घूमता या उनके साथ सब्जियां बनवाता। वो ये सब कैसे कर सकता था? अम्मी का चेहरा देखते हुए जैसे उसने उनकी आंखों में वो सारे धुंधले मंजर भी देख डाले थे। उनका हाथ अभी भी उसके कंधे पर था। ये होती है माँ, जो औलाद की तवज्जो को तरसती है मगर उसकी आंखों में छुपी बेचैनी और परेशानी को एक लम्हे में महसूस कर लेती है। एकदम से पता नहीं कैसे आंखें भीगने के करीब हो चली थीं। उसने जरा सा झुककर उनका माथा चूमा था, फिर अपना बाजू उनके कंधों पर रखकर उन्हें खुद से करीब कर लिया। वो भी मुस्कुराते हुए उसके पहलू में आ गईं और अपना बाजू उसकी पुश्त पर फैला दिया। शहरोज को जैसे सुकून सा आ गया था। अपने कद से ऊंचे बेटों की माएँ समझती हैं बेटे उनकी ताकत हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि इन ऊंचे बेटों की असल ताकत होती है माँ। दुनिया की कोई एंटी डिप्रेसेंट माँ के लम्स से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकती। 3 चीज़ें हमेशा इंसान के तनाव को कम कर देती हैं: माँ का लम्स, औलाद की मुस्कुराहट और अल्लाह के हुजूर रात की तन्हाई में पछतावे में घिर कर बहाया गया आंसू। शहरोज ने पहली एंटी डिप्रेसेंट पी ली थी। अम्मी ने उसकी जानिब देखा। क्या बात है, किन सोचों में गुम हो? ज़ारा से झगड़ा हुआ क्या? अम्मी के लिए उसके खराब मूड की बस इतनी ही वजूहात हो सकती थी। सोच रहा हूं वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है ना अम्मी। उसने उसी तरह अम्मी को अपने बाजुओं में लिए सामने देखते हुए कहा था। वक्त कभी नहीं बदलता मेरे बच्चे, हालात बदल जाते हैं, तरजीहात बदल जाती हैं, मयार बदल जाते हैं। दरअसल इंसान बदल जाते हैं और इल्ज़ाम वक्त के सर आ जाता है। उन्होंने भी अपना हाथ उसकी पुश्त से नहीं हटाया था। शहरोज ने चौंक कर उनका चेहरा देखा। अम्मी, आपको भी लगता है मैं बदल गया हूं? उसके सवाल पर अम्मी मुस्कुराई थीं और फिर उसकी जानिब देखा। उनका अंदाज ऐसा था कि शहरोज को एहसास हुआ कुछ सवालात कभी नहीं पूछने चाहिए। अच्छा, आप सिर्फ इतना बता दें कि ये अच्छा हुआ या बुरा। अब वो ऐसा जिद्दी बच्चा बन रहा था जो किसी शरारत पर सरजनिश के बाद दलाइल मांगने लगता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? अपने बचपन का एक वाकया। अम्मी ने उससे सवाल कर लिया था। किसी कड़वी दवाई को शुगर कोट कैसे करना है ये फ़कत ममता ही जान सकती है। अम्मी उसे उसी तरह बेड की सिमत ले आई थीं। यहाँ बैठो। उन्होंने उसे अपने सामने बिठा लिया था। वो भी बिला चूं चना किए उनके सामने बैठ गया। अम्मी उसे बताने लगी थीं, मैं जब छोटी थी ना, यही कोई 7वीं 8वीं में होंगी शायद, तब हम यहाँ शाद बाग में अपने आबाई घर में रहा करते थे। उन दिनों लकी रानी सर्कस का बड़ा शोर होता था। हमारे सब मिलने वाले बारी बारी अपने बच्चों के साथ सर्कस देख कर आ चुके थे। वहाँ की बातें सुन सुनकर हम सब कज़न्स का बड़ा जी ललचाता था कि हम भी जाएं। बिलखुसूस उस शेर का बड़ा तस्करा होता था जो कुर्सी पर बैठकर दिखाता था और अपने मालिक के पीछे पीछे मुअद्दब बना घूमता रहता था। किसी को ज़रर पहुंचाता था, न मालिक के हुक्म के बगैर दहाड़ता था। हम सब देखना चाहते थे कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि शेर जैसा खौफनाक जानवर
اتنا فرما بردار ہو گیا؟ امی کے چہرے پر عہد رفتہ کی یہ یاد بڑی مسکراہٹ بن کر بکھری تھی۔ خیر جی، اللہ اللہ کر کے بڑے ابا یعنی تمہارے دادا سے اجازت لی گئی اور ہم تمہارے بڑے ماموں کی چھوٹی وین میں بھر کر سرکس پہنچے۔ وہ بڑے مزے کا دن تھا۔ سرکس کے شامیانوں میں ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ خوبصورت سنہرے لباس پہنے ہوئے سنہری رنگت والی رقص کرتی روسی لڑکیاں، گول سی سرخ ناک لیے گدگداتا ہوا جوکر، اچھل اچھل کر بھاگتے اور پھر گرتے پڑتے بونے نما چھوٹے قد والے انسان۔ ہم سب بچے بہت خوش تھے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب ہم سب نے بھی اس خوفناک شیر کو بھیگی بلی بنے اپنے مالک کے پیچھے آتے دیکھا۔ یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا بہت گدگداتا ہوا لمحہ تھا۔ ایک طرف سب خوفزدہ تھے اور دوسری جانب یہ یقین کہ یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ امی اتنے دلچسپ انداز میں اپنے بچپن کا واقعہ اسے سنا رہی تھی کہ اتنی پجمردہ طبیعت کے باوجود ان کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ بھی مسکرانے لگا تھا۔ شیر پورے رنگ میں گول گول گھومنے لگا اور ہم سب حیرت کے سمندر میں غرق اسے دیکھتے تھے۔ ہم سب نے اس لمحے کا کافی انتظار کیا تھا۔ لیکن جانتے ہو کیا ہوا؟ تمہارے احسان چاچو یعنی عمر کے ابو، ہم سب کزنز میں کافی ذہین تھے، نے سب سے پہلے ناک چڑھائی اور بولے، مجھے یہاں بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ سب لوگ تالیاں سن کر چھوٹے بچوں کی طرح خوش ہو رہے ہیں۔ اس شیر کو دیکھو، ایسا ہوتا ہے شیر۔ شیر کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شیر کو کبھی بکری کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیسا شیر ہے جو نہ اپنی مرضی سے دہاڑ رہا ہے نہ آنکھیں پھاڑ رہا ہے، سر جھکائے اپنے مالک کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ مجھے نہیں اچھا لگ رہا ایسا شیر۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سب باقی لوگ بھی ایسا ہی سوچنے لگے کہ واقعی یہ کیسا شیر ہے جو خوف اور دہشت کی ایسی علامت ہے کہ انسان کے سامنے ہو تو انسان ڈر کے رہ جائے، اور اب یہ کیسے بلی کی طرح سر جھکائے چپ چاپ بس اپنے مالک کے تعاقب میں چلا جا رہا ہے۔ ہم سب کی دلچسپی ختم ہو کر رہ گئی۔ ہم سب کے بجھے ہوئے انداز دیکھ کر بڑے ابا نے وجہ پوچھی اور وجہ جان کر جانتے ہو وہ کیا بولے؟ وہ کہنے لگے، یہ شیر نہیں ہے، یہ بکری بن چکا ہے۔ واپسی پر انہوں نے ہمیں ایک بہت ہی کام کی بات بتائی۔ انہوں نے کہا سرکس میں آ کر ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ شکر ہے اللہ نے ہمیں روزی کمانے کے حلال اور پسندیدہ طریقے سکھا رکھے ہیں، ورنہ پیٹ کی طلب تو وہ چیز ہے جو جنگل کے بادشاہ کو بھی جوکر بنا سکتی ہے۔ یہی دیکھ لو، انسانوں نے شیر کو سکھا دیا ہے کہ وہ سر جھکا کر اپنی روش سے ہٹ کر چلے گا تو تالیاں بجیں گی، تالیاں بجیں گی تو کھانے کو ملے گا۔ بس وہ تالیاں کماتا ہے اور ان تالیوں کا کھاتا ہے۔ اسے اس کی اس غرض نے شیر نہیں رہنے دیا، اسے بکری بنا دیا ہے۔ میں نے بڑے ابا کی بات سن کر پوچھا، لیکن بڑے ابا شیر خوش کیوں نہیں نظر آتا؟ تو بڑے ابا بولے، خوش کیسے نظر آئے؟ اب وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا کیونکہ اس کی ترجیحات ہی بدل گئی ہیں۔ اب وہ اچھا ہونے سے زیادہ اچھا لگنے کی دھن میں مبتلا ہو چکا ہے۔ امی خاموش ہو کر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھیں۔ شہروز کو کچھ سمجھ میں آیا تھا اور کچھ نہیں۔ میرے بچے، اتنی سی بات ہے بس، یہی آج کل کے انسان کا المیہ ہے۔ وہ اچھا ہونے سے زیادہ اچھا لگنے کے جنون میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اس کا من چاہے کس قدر میلا ہو، لیکن اس کا تن، اس کی چمڑی سفید ہونی چاہیے۔ اس کی روح بے شک زبوں حالی کا شکار ہو، لیکن اس کے بدن پر برانڈڈ چیزیں ہونی چاہیے تاکہ دیکھنے والی آنکھ اسے چاہے اور سراہے۔ آج کل کے انسان کو واہ واہ چاہیے، اور اس واہ واہ کو سمیٹنے کے چکر میں وہ اپنے مقام سے ہٹتا جا رہا ہے۔ اسے خود پتہ نہیں چل رہا کہ شیر بکری بنتا جا رہا ہے۔ تالیوں کی آوازیں اسے اپنے پیاروں کی آوازوں سے زیادہ مرغوب ہوتی جا رہی ہیں۔ ستائش کی لت اسے اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے۔ سراہے جانے کی خواہش بری نہیں ہے، یہ ہر انسان کے اندر فطری طور پر ہوتی ہے، لیکن اگر یہ خواہش مداری کی طرح آپ کو ناچنے اور قلا بازیاں کھانے پر مجبور کر رہی ہے تو پھر یہ خواہش نہیں، بیماری ہے۔ میں تو یہ بھی کہوں گی
کہ رزق ہو یا علم، عشق ہو یا ہنر، اگر آپ کو اپنے مقام سے ہٹا کر اپنی گرفت میں جکڑنے لگے تو یہ سب بیماری ہی ہے، اس سے دور رہنا ہی اچھا۔ اس لیے میرے بچے، اب تم خود سوچو کہ تمہارا بدل جانا اچھا ہوا یا برا۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے کہہ رہی تھیں۔ شہروز نظریں نہ اٹھا سکا تھا۔ امی کے یہ چند الفاظ نہیں تھے بلکہ آئینہ تھے، اور اس آئینے میں شہروز کو اپنا عکس رنگین دھاریوں والے لباس، جھالر والی لمبی ٹوپی اور ربڑ کی سرخ ناک کے ساتھ نمایاں نظر آ رہا تھا۔ تالیاں کمانے کے چکر میں جنت گنوا رہا تھا وہ۔ ستائش کی لت اسے بخیا بخیا ادھیڑ چکی تھی۔ عہد الست پاکستان کی کہانی ہے۔ نور محمد نے اپنے سامنے موجود لوگوں کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے سادہ مخصوص انداز میں بات شروع کی تھی۔ ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی تقریباً تمام نشستیں پر ہو چکی تھیں۔ میڈیا پرسنلز کے علاوہ بھی تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو سلمان حیدر نے ایک چھت کے نیچے جمع کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ میجر اظہر کی بدولت چند ریٹائرڈ آرمی آفیسرز، سول سوسائٹی کے اراکین، ہیومن رائٹس تنظیموں کے کارکن اور اس کے علاوہ ملک کے مشہور مدبر و دانشور کی نمائندگی کرتے بہت سے لوگ بھی موجود تھے۔ کچھ یونیورسٹیوں اور کالجز کے طلباء بھی آئے ہوئے تھے۔ عمر کی سوشل میڈیا کی تحریک کے باعث بھی نوجوان طبقے کی بھرپور نمائندگی دیکھنے میں نظر آ رہی تھی۔ زارا اکیلی ہی اس کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئی تھی۔ شہروز نے اس دن کے بعد سے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ لاہور میں ہی موجود ہے۔ آنے سے پہلے اس نے آخری کوشش کے طور پر کال کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن شہروز نے اس کی کال ریسیو نہیں کی تھی۔ زارا کا دل اس کے رویے سے بالکل ٹوٹ گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ یہاں آ گئی تھی۔ سلمان حیدر نے اور آنٹی رافیہ نے اس کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ اس کا یہاں موجود ہونا اس بات کا غماز تھا کہ وہ ان کی دل سے قدر کرتی ہے۔ وہ شہروز کو اپنے ساتھ نہیں لا پائی تھی، لیکن اس نے خود آ کر ثابت کر دیا تھا کہ وہ حق اور باطل میں نہ صرف فرق کر سکتی تھی بلکہ اس میں اتنا حوصلہ تھا کہ وہ حق کا ساتھ بھی دے سکتی تھی۔ اسٹیج پر نور محمد یعنی بل گرانٹ کے ساتھ پروفیسر آفاق علی اور ان کی اہلیہ بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ انجان چہرے دیکھنے میں نظر آ رہے تھے۔ سب سے پہلے حاضرین کو کچھ پمفلٹ بانٹے گئے تھے جس میں نور محمد کے متعلق چیدہ باتیں بیان کی گئی تھیں۔ اس کے بعد پروجیکٹر اور LED پر وہ ثبوت بھی دکھائے گئے تھے جو تامور نثار کے ذریعے ان تک پہنچے تھے۔ تامور نثار خود بھی ہال میں موجود تھا۔ اس نے ڈاکیومنٹری کا ذکر بھی کیا تھا جو نور محمد کی زندگی پر بنائی جا رہی تھی، لیکن اس ساری سازش کا پردہ فاش ہونے پر اس کا ارادہ مؤخر کر دیا گیا تھا۔ تامور نثار نے خود اٹھ کر ڈاکیومنٹری سے بھی چند حصے پروجیکٹر پر دکھاتے ہوئے کچھ چیزوں کی وضاحت کی تھی۔ مسٹر ٹیڈ نیل اور مسٹر ٹیرن کا ذکر بھی کیا گیا تھا، لیکن اس کے نام کچھ وجوہات کی بنا پر ظاہر نہیں کیے گئے تھے اور انہیں فرضی ناموں کے ذریعے سب کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ وہاں موجود اکثر لوگوں کو پہلے ہی خبر تھی کہ اس ساری تقریب کا مقصد اور موضوع کیا ہے، اس لیے جب سوالات کا سیشن شروع ہوا تو لوگوں نے بھرپور حصہ لیا تھا۔ سلمان حیدر، نور محمد یعنی بل گرانٹ اور تامور نثار کے پاس ہر سوال کا جواب موجود تھا، اسی لیے انہوں نے 100% مستند طریقے سے جوابات دیکھ کر تمام تر ابہام ختم کر دیا تھا۔ سب سے آخر میں نور محمد کی تقریر تھی۔ وہ خود سب سے مخاطب ہو کر کوئی پیغام دینا چاہتے تھے۔ ان کی بات شروع ہونے سے پہلے کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ پاکستان کی بات کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، عہد الست پاکستان کی کہانی ہے، اور عہد الست نور محمد کی کہانی بھی ہے۔ لیکن میں اب نور محمد کا ذکر نہیں کروں گا۔ میں ان کے بارے میں آپ کو سب کچھ بتا چکا ہوں۔ میں اب صرف اس بات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ آخر اس ساری سازش کی وجہ کیا تھی۔ مجھے کہنے دیجیے کہ کوئی بھی ریاست اس قدر کمزور نہیں ہوتی کہ کوئی بیرونی طاقت اسے جکڑ لے، ہڑپ لے اور کھا جائے۔ کمزور دراصل اس ریاست میں بسنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کمزور پڑتے ہیں تو ریاست کمزور ہونے لگتی ہے۔
پاکستانیوں کی کمزوری نے پاکستان کو کمزور کیا ہے۔ اس کا ذمہ آپ کسی دوسرے کے سر نہیں ڈال سکتے، بالکل ایسے جیسے نور محمد کو سب سے پہلے اس کے اپنوں نے کمزور کیا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کا بھروسہ نہ کر کے، اس کی ناقدری کر کے اسے کمزور کیا تھا۔ باہر والوں نے تو اسے بعد میں استعمال کیا۔ یہی آپ سب اپنے وطن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عہد الست پاکستان کی کہانی ہے۔ وہ بہت مؤثر انداز میں اپنی بات کی وضاحت کر رہے تھے۔ تیسری رو میں بیٹھی زارا کو اس سارے عرصے میں یہ باتیں سب سے زیادہ دلچسپ لگی تھیں۔ اس کے ساتھ والی نشست پر بیٹھا ایک نوعمر طالب علم آگے خالی چیئر دیکھ کر اس پر بیٹھ گیا تھا۔ زارا کے ساتھ والی کرسی خالی ہو گئی تھی۔ اس نے دیکھا کوئی اور اس کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ اس نے بے دھیانی میں اس جانب دیکھا تھا اور پھر وہ ساکت رہ گئی تھی۔ اس کے ساتھ شہروز آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کچھ کہنا چاہا، لیکن شہروز نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے اور نور محمد کی باتیں سننے کا اشارہ کیا تھا۔ میں پاکستان کو نور محمد سے تشبیہ کیوں دیتا ہوں؟ میں سمجھتا ہوں نور محمد بھی وہ ہیرا تھا جس کی قدر نہیں کی گئی، اور پاکستان بھی وہ ہیرا ہے جس کی قدر نہیں کی جا رہی۔ میں نے نور محمد کے بچپن کے سب حالات سنے ہیں۔ وہ ایک ایسا بچہ تھا جس کی ذہانت و قابلیت بے مثل تھی۔ اگر اس کی صحیح آبیاری کی جاتی تو وہ ایسے مشکل حالات سے دوچار نہ ہوتا۔ دنیا سے الٹے سیدھے القابات دینے سے پہلے 100 بار سوچتی، لیکن صد افسوس ایسا نہ ہو سکا، اور یہی پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ ملک ایک جیتا جاگتا معجزہ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے رحم کھا کر آپ لوگوں کو ایک بہترین خطہ عطا کیا تھا، لیکن معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے آپ اسے ویسے سنبھال نہیں پا رہے جیسے کہ اس کا حق تھا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ اس خطے میں بسنے والے لوگ اس کی اساس کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ نور محمد رکے تھے اور پوڈیم پر پڑے گلاس میں سے کچھ سپ پانی پیا تھا۔ عہد الست اس زمین کے لیے ایک اساس ہے، اور آپ اس اساس سے ہی نظریں چرائے پھرتے ہیں۔ عہد الست کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ اس خطے سے عہد الست کی نفی کر ہی نہیں سکتے، بالکل ایسے جیسے آپ کسی انسان سے اس عہد کی نفی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار اس مٹی کی سرشت میں ہے، بالکل ایسے جیسے یہ میری یا آپ کی سرشت میں ہے۔ آپ کو دنیا کے نقشے پر کوئی دوسرا ایسا ملک نہیں ملے گا۔ وہ آئیڈیالوجی جس کے تحت یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، وہ آئیڈیالوجی ہی عہد الست ہے۔ میں جب بھی تاریخ میں پاکستان کے بارے میں پڑھتا ہوں تو یہی لکھا دکھائی دیتا ہے کہ دنیا کے چند مسلمان ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ ایک ایسا خطہ حاصل کر کے رہیں گے جہاں وہ اللہ کے بتائے راستے پر چل سکیں اور اپنی زندگیاں اسلام کے عین مطابق گزار سکیں۔ یہ صرف وہ کوششیں اور قربانیاں نہیں تھیں جو آپ کے آبا نے اس ملک کو حاصل کرنے میں صرف کیں، بلکہ یہ وہ نیت بھی تھی جو ان قربانیوں اور کوششوں کے پیچھے کار فرما تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی کتنی بھی کوشش کر لے اس خطے سے مذہب کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اس ملک کو سیکولر نہیں کر سکتے، آپ اس ملک کو سیکولر ہونے دے ہی نہیں سکتے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ عقیدہ وطنیت تو مذہب اسلام میں ہے ہی نہیں۔ معاف کیجیے گا، میں اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے اللہ انسان کو اس کے وطن کی بنیاد پر نہ جانچے، لیکن وہ پاکستانی قوم سے یہ سوال تو ضرور کریں گے کہ بتاؤ وہ خطہ جس میں تم میرے نام لیوا ہو کر رہنا چاہتے تھے، جہاں میری ماننے والے ایک جگہ جمع ہو کر زندگی گزارنا چاہتے تھے، جہاں ان تمام اصول کا نفاذ تمہاری اولین ترجیح تھی جو میں نے زندگی گزارنے کے لیے ضروری قرار دیے ہیں، تو بتاؤ اس خطے کا کیا حال کر آئے ہو؟ آپ اللہ سے اللہ کے نام پر ایک چیز مانگتے ہیں اور وہ آپ کو عطا بھی کرتا ہے، تو کیا وہ آپ سے سوال نہیں کرے گا؟ پوچھ پڑتال تو ہوگی،
اس لیے عقیدہ وطنیت پاکستان کے لیے بے حد اہم ہے، تھا اور رہے گا۔ آپ اسلام کو اس سے علیحدہ کر ہی نہیں سکتے۔ نور محمد کا انداز بیاں بالکل سادہ اور رواں تھا۔ وہ لکھی ہوئی تقریر نہیں پڑھ رہے تھے، وہ فی البدی اپنا مافی الضمیر بیان کر رہے تھے۔ مذہب اس وطن کا حوالہ ہے اور یہ وطن آپ کا حوالہ ہے۔ آپ کسی ایک چیز کو بھی دوسری سے جدا نہیں کر سکتے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ آپ اپنے حق کو پہچانتے ہوئے اپنے فرائض کو ادا کرنے کی سعی کیجیے۔ ریاست وہاں بسنے والے ہر شہری کی وراثت ہوتی ہے، اور وراثت کی دیکھ ریکھ نہ کی جائے تو وہ چکے اسے لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ اپنی ریاست کی حفاظت کیجیے۔ یہ ریاست آپ کا حق ہے اور اس کی حفاظت آپ کا فرض ہے، آپ سب کا۔ اور اب میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ سب سے اہم ہے۔ ان کے اس جملے نے سب کو مزید متوجہ کیا تھا۔ ریاست 7 ستونوں پر چلتی ہے۔ اس کا سارا وزن یہ 7 ستون اٹھاتے ہیں۔ اس میں بلا تخصیص سب لوگ ہی آ جاتے ہیں۔ سیاستدان، فوج، کھلاڑی، وکیل، صحافی، مدبر و دانشور، اداکار، ڈاکٹرز، انجینئرز، بزنس مین، ہنرمند۔ ریاست انہی افراد کے کندھوں پر چڑھ کر ترقی کرتی ہے۔ اب یہاں اپنی صورتحال دیکھیے۔ یہ تمام شعبے کرپشن کا شکار ہیں۔ ڈاکٹر ہوں یا انجینئر، فوجی ہوں یا پولیس مین، سب صرف اپنی غرض کے محتاج ہیں۔ جس کا جہاں اور جتنا بس چلتا ہے وہ اپنے مفاد کی خاطر اتنی کرپشن کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ملک سلامت ہے۔ وہ سانس لینے کو رکے تھے اور اب ان کے سامنے بیٹھا مجمع شرمسار نظر آتا تھا۔ آپ لوگوں کو یہ امر بے شک حیران نہ کرتا ہو، لیکن مجھے ضرور کرتا ہے کہ آخر 7 ستونوں کے اس قدر کمزور ہونے کے باوجود اللہ نے اس ریاست کو کس کے سہارے چھوڑ رکھا ہے۔ میرے دوستوں، آپ حیران مت ہوں۔ دراصل ریاست کا ایک 8واں ستون بھی ہوتا ہے، اور وہ اس ریاست کی ماں ہوتی ہے۔ وہی دراصل کسی ریاست کی طاقت کا سب سے بڑا منبع ہوتی ہے۔ 7 ستون کمزور پڑ جائیں تب بھی کوئی ریاست کمزور نہیں پڑتی، لیکن اگر یہ 8واں ستون کمزور پڑ جائے تو ریاست میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، وہ کمزور ہونے لگتی ہے۔ اس خطے کو اللہ نے بہت طاقتور ماں سے نوازا تھا۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس خطے کی ماں کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ آج کی ماں اپنے بچے کو سکھاتی ہے کہ تم سب سے بہترین ہو، تمہارے مقابلے کا دنیا میں دوسرا کوئی نہیں، جاؤ اور جا کر سب کو پیچھے چھوڑ دو۔ ماں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس سبق سے کتنے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سب کو پیچھے چھوڑ دینے والا سبق کیوں سکھاتی ہے ماں؟ وہ یہ کیوں نہیں سکھاتی کہ سب کو ساتھ لے کر چلو، اسی میں بھلائی ہے، خیر ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نیک بنے تو آپ کو اپنے ہمسائے کے بچے کو بھی نیک بنانا پڑے گا، کیونکہ آپ کے بچے نے گھر سے نکل کر ہمسائے کے بچے کے ساتھ ہی کھیلنا ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ خود کریں کہ اللہ نے کتنے گھروں تک ہمسائے کی حد بندی کی ہے؟ 40 گھر۔ یاد رکھیں، 40 گھر تک مسلمان کے ہمسائے ختم نہیں ہوتے۔ ایک ماں کی ذمہ داری ان 40 گھروں کے بچوں کو سنوارنے کی ہے۔ معاشرے تبھی متوازن ہوتے ہیں، ورنہ آپ اپنے بچوں کو جتنا مرضی بہترین بنا لیں، وہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے اپنی اولاد کو گھڑ دوڑ کا گھوڑا نہ بنائیں، اسے آگے بھاگنا مت سکھائیں، اسے سب کے ساتھ مل کر بھاگنا سکھائیں۔ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں۔ اپنی ریاست کی ماں کو ان کاموں میں خوار مت کریں جن کے متعلق اللہ نے اس سے سوال نہیں کرنا۔ اللہ کو اس کے گورے رنگ سے غرض ہے، نہ اس کے بیش قیمت مہنگے لباس سے۔ اللہ کو غرض ہے اس کی اولاد کی تربیت سے، جسے پیمانہ بنا کر وہ جنت کا حصول آسان کر دے گا۔ ماں مجسم عہد الست ہے، وہ مجسم 10 ہے، یعنی اگر وہ دین یعنی اکائی اور دنیا یعنی صفر کے متوازن رستے پر ہے تو ہی اس کا بچہ بہترین ہے۔ یہی عہد الست ہے۔ وہ خاموش ہو گئے تھے۔ زارا نے شہروز کی طرف دیکھا۔
وہ بس یک ٹک سامنے نور محمد کی طرف دیکھ رہا تھا، حالانکہ وہ خاموش ہو چکے تھے اور پوڈیم سے ہٹ رہے تھے۔ ہال میں اب بھنبھناہٹ سی شروع ہو گئی تھی۔ تم میری وجہ سے یہاں آئے ہو؟ زارا نے اسے مخاطب کرنے کے لیے پوچھا تھا۔ وہ خود اتنی مسمرائز رہی تھی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے کیسے مخاطب کرے۔ نہیں، شہروز نے اس کی جانب دیکھے بنا کہا تھا۔ زارا مصنوعی ناراضگی سے اسے دیکھ کر بولی، مجھے پہلے ہی پتا تھا۔ شہروز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ پھر زارا نے اسے سامنے کی جانب جاتے دیکھا۔ چند لمحوں بعد وہ نور محمد کے قریب کھڑا نظر آیا تھا۔ زارا نے دیکھا وہ ان سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ پھر اس نے سلمان حیدر سے ہاتھ ملایا تھا۔ تامور نثار نامی شخص کو اس نے گلے سے لگایا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی روشنی زارا کو دور سے بھی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ عہد الست کی روشنی تھی۔ زارا نے سکون کا سانس لیا تھا۔ شہروز کی جانب سے اتنا سکون اسے پہلے کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس بار جو لوگ رہا کیے جا رہے ہیں ان میں یہ نام بھی شامل کر دیں۔ اس بار وہ اونچے لمبے جیلر جس کا نام ولیم ڈیرک تھا، لیکن وہ اپنے ماتحتوں میں جیلر ڈوڈی کے نام سے مشہور تھا، نے اپنے سامنے بیٹھے ماتحت کو ایک چٹ پکڑائی تھی۔ اس ماتحت نے، جسے سب اس کی غیر موجودگی میں جیلر ڈوڈی کی گرل فرینڈ کہتے تھے، ذرا سا آگے ہو کر وہ چٹ اپنے سامنے کر لی۔ نمبر 201، اس کو ریلیز کرنا ہے، وہ دہرا رہا تھا۔ چہرہ استفہامی انداز میں آفیسر کی جانب نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ جیلر نے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ اپنے سامنے پڑی فائل کو دیکھنے میں مگن تھا۔ اس نے اطمینان سے وہ فائل دیکھی تھی اور پھر ان پر اپنے دستخط کر کے اسٹیمپ بھی لگا دی تھی۔ اس دسنا میں وہ ماتحت سامنے بیٹھا رہا تھا۔ جیلر ڈوڈی نے اس بار اس کا استفہامیہ انداز بغور دیکھا تھا۔ پھر اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کیا تھا کہ وہ کیا جاننا چاہتا ہے۔ وہ لسٹ فائنلائزڈ ہو گئی تھی۔ 40 لوگ پہلے ہی منتخب ہو چکے ہیں۔ ان میں پہلے ہی 19 پاکستانی ہیں۔ اب ایک اور پاکستانی کو رہا کرنے کا کیا مقصد؟ ماتحت نے سوال کیا تھا۔ نمبر 201 پاکستانی ہے؟ جیلر ڈوڈی نے کچھ حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، پاکستانی ہے، اس نے مؤدب انداز میں کہا تھا۔ اچھا، لیکن یہاں تو اسے برٹش لکھا اور ظاہر کیا گیا ہے۔ جیلر ڈوڈی واقعی حیران تھا۔ سر ایتھنک پاکستانی ہے، برطانوی شہریت لے لی تھی بعد میں، المہاجرون کے ساتھ نام لیا جاتا رہا ہے اس کا۔ اس ماتحت کو زبانی کلامی اتنا ہی یاد تھا۔ جیلر ڈوڈی نے سر ہلایا۔ المہاجرون کے ساتھ؟ افغانیوں کے ساتھ بھی رابطے رہے ہوں گے؟ جیلر ڈوڈی نے پوچھا تھا۔ ماتحت نے طنزیہ انداز میں مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ پاگل ہے سر، حواس کام نہیں کرتے اس کے۔ میرا نہیں خیال اس کا کسی سے بھی رابطہ ہوگا۔ اس کا مطلب مستند قسم کا معصوم ہے۔ جیلر ڈوڈی بھی اسی کے انداز میں ہنسا تھا۔ 100% معصوم تو نہیں ہو سکتا، اشتعال انگیز تقریریں تو کرتا رہا ہوگا۔ اس کے ریکارڈ میں لکھا تھا کہ ہائی اسکول میں ٹاپ رینکرز میں سے تھا۔ ذہین ہوگا لیکن اب بالکل بے ضرر ہو چکا ہے۔ وہ ماتحت اپنے سینئر کی دلچسپی کو محسوس کر کے مزید مستعد انداز میں بولنے لگا تھا۔ اچھی بات ہے، اتنی سزا تو ملنی ہی چاہیے تھی۔ جیلر ڈوڈی نے سر ہلایا۔ ہمارے پاس کب سے ہے؟ جیلر ڈوڈی نے اگلا سوال کیا۔ سر 7/7 لندن دھماکوں کے بعد ہماری تحویل میں آیا تھا۔ 6 ماہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس تھا، لیکن میں اس کی تصدیق کر کے ہی آپ کو بتا پاؤں گا۔ ماتحت نے مؤدب ہو کر کہا۔ جیلر ڈوڈی نے ہاتھ کے اشارے سے نہیں کا اشارہ کیا اور پھر چہرے پر ناپسندیدگی بھی چھلکی۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہاں سے گیا تو ہمارا کام ختم۔ آپ صرف اپنی کارروائی پوری کریں اور اس کا نام بھی فائنل لسٹ میں ڈال دیں اور بھجوا دیں۔ مزید کام مت بڑھائیں، یہ برٹشرز تو ہمارا کام ویسے بھی کبھی ختم نہیں ہونے دیتے۔ اب جب لسٹ فائنل ہو چکی تھی تو حکم آ گیا کہ اس قیدی کو بھی ریلیز دو۔ جیلر ڈوڈی نے برا سا منہ بنایا۔ کوئی ہائی فائی ایشو کھڑا ہو گیا ہوگا سر، ورنہ ان کی عادت تو نہیں ہے ایسی۔
ماتحت نے بھی سر ہلایا۔ ہائے فائے ایشو نہیں ہے، بس اپنے ہاتھ صاف رکھنا چاہتے ہیں۔ اس قیدی کی زندگی پر کوئی ناول لکھی گئی ہے جس میں سازش کا ذکر ہے کہ اسے کیسے ریڈیکل قرار دے کر امریکن تحویل میں دیا گیا، جبکہ یہ معصوم اور بے ضرر انسان تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ناول بھی کسی مشہور برٹش نیشنل نے لکھا ہے، جس کے آباء و اجداد کو ان کی ملکی خدمات کے سلسلے میں نائٹ ہوڈ بھی دیا گیا تھا۔ عوامی سطح پر اس بات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ وہ شخص خود مسلمان ہو چکا ہے اور اس نے اس ناول میں ثابت کیا ہے کہ اسلام کے ماننے والوں کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی اس کا بہت ذکر ہو رہا ہے۔ اس ناول کی مخالفت میں ایک ڈاکیومنٹری بھی تیار کی جا رہی تھی، لیکن آخر میں اس کے تیار کرنے والے بھی اپنی بات سے منحرف ہو کر ناول لکھنے والے کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ پبلک کافی تنقید کر رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ پبلک میں مزید بے چینی پیدا ہو، یہ خود کو کلین چٹ دلوانے کے لیے اس کی فوری رہائی چاہتے ہیں۔ ہمارا کیا جاتا ہے، ہم نہ 3 میں نہ 13 میں، تم بس جلد از جلد پیپر ورک ختم کر کے اسے ریلیز دے دو۔ یہ پہلے اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں کی تحویل میں دیا جائے گا، پھر وہاں سے جہاں مرضی جائے، ہمیں کیا۔ خیر تم چھوڑو ان سب باتوں کو، اور ذرا مجھے اچھا سا مساج دو۔ جیلر ڈوڈی نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے گردن کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے اپنی تھکن کو ظاہر کیا تھا۔ وہ ماتحت مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔